Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Hirde Ka Ikrar by Saleha Mahmood. So let's start it. जून का आखिरी हफ्ता चल रहा था और शदीद गर्मी थी। बाहर सहन में कबूतरों की गुटर गूं की आवाज़ सुनकर वो कमरे से आ गई। नज़र पड़ी तो कुंडी खाली पड़ी थी। सहन में रखे हुए ड्रम से उसने जग भर कर पानी कुंडी में डाल दिया। प्यासे कबूतर चोंच डाल कर पानी पीने लगे। हाय अल्लाह, ये चंद माह का पौधा है, सूख जाएगा। जल्दी से वो दूसरा जग भर लाई। आखिर ऐसा क्या हो गया है, बड़े अब्बा कमरे से बाहर नहीं आ रहे? उसने भूखे प्यासे कबूतरों को देखा और सहन से वो बरामदे में आ गई। फिर कुछ सोचते हुए वो बड़े अब्बा के कमरे में जाने के इरादे से अंदर आई, लेकिन बड़े अब्बा कमरे में नहीं थे। क्या हुआ बड़ी अम्मा, बड़े अब्बा कहाँ गए हैं? वो चारों तरफ देखकर पूछने लगी। बड़ी अम्मा खामोश थी, उसे फिक्र हुई। बोलिए ना, बड़े अब्बा कहाँ गए हैं? वो फिक्रमंदी के अंदाज में पलंग पे बैठ गई। साहब और रानी भी उसी कमरे में मौजूद थी। अब्बा नाराज होकर कहीं चले गए हैं, साहब ने अपने चेहरे को आईने में देखते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो अभी तक बड़े अब्बा के घर छोड़कर चले जाने से लाइल्म थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़ी अम्मा के पास उसका जवाब नहीं था। नासिर भाई की पसंद से हमने कोई और लड़की देख ली है। अब्बा तुम्हारे सिवा किसी और का नाम सुनना नहीं चाहते। बस जब से अम्मा ने हाँ की है, अब्बा चुप चुप रहने लगे हैं और कल से घर नहीं आए। रानी ने सारी वजह बता दी। बात इतनी मुश्किल भी ना थी। इशारों में तो कई मर्तबा बड़ी अम्मा उसे बता चुकी थी, वही नज़रअंदाज कर देती थी। आज बात खुलकर हुई तो उसे जवाब देना ही पड़ गया। अगर नासिर को कोई लड़की पसंद आ गई है तो बड़े अब्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी मुश्किल तो यही है कि तुम्हारे बड़े अब्बा ये बात समझते नहीं हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तो बड़े अब्बा हमारी वजह से घर छोड़कर गए हैं? उसका सर चकराने लगा। उसने महसूस किया कि इस घर में बड़े अब्बा के जाने से किसी को कोई दुख नहीं। सारे चेहरों को पढ़ती रही, लेकिन हर चेहरा खुली किताब था। लेकिन बड़े अब्बा हैं कहाँ? वो घबरा कर पूछ बैठी। सिवाय मस्जिद के वो कहाँ जाएंगे? बड़ी अम्मा की आवाज़ में ऐसा तंज था कि वो टूट गई और खामोशी से वहाँ से उठकर चली गई। सहन में रुककर वो कबूतरों को चावल की कनकी डालने लगी। शायद मैं भी तुम्हारी तरह एक उड़ता हुआ परिंदा हूँ, कभी इस काबक से उस काबक में और कभी आसमानों पर उड़ती रहती हूँ। जिसने जो दिया खा लिया, लेकिन तुम आज़ाद हो, मैं आज़ाद नहीं हूँ। इंसान हूँ लेकिन पर कतरे हुए हैं। ऐसी बेबसी कि तुम क्या जानो। कैसी मन धरती प्यासी है, कैसा तन झुलसता है। ना आँख रोए न मन हंसे। जब सब हंसते थे तो मुझे हंसना पड़ता था, जब सब रोते थे तो मुझे रोना पड़ता था। फिर आँख के रंग और तन के ज़ख्म तुम क्या जानो। 6 माह में बड़े अब्बा के पास रहती हूँ तो चच्ची जान की याद आ रही है कहकर मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। फिर वहाँ रहती हूँ तो चच्ची जान से कहती हूँ कि कितने दिन हो गए, मुझे फुफ्फी जान याद आ रही हैं कहकर आ जाती हूँ। बस ज़िंदगी का ये सफ़र न जाने कब से है और कब तक रहेगा। अब्बा ना रहे तो अम्मा ने उनकी याद में रो रो कर जान दे दी। बस रिश्ते नातों की चौखट पर मुझे छोड़ गए। कोई कबूतर फड़फड़ाया तो वो चौंक गई। यूँ लगा गोया किसी ने पर कुतर कर ज़मीन पर फेंक दिया हो और वो बगैर परों की चिड़िया हो। आओ देखो तुम भी ये तस्वीरें। साहब ने अफशा की तस्वीरें बेड पर बखेर दी। वो एक एक तस्वीर को बहुत सताइशी नज़र से देख रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वो तस्वीरें देख रही है, लेकिन बड़ी अम्मा और सब ही उसे देख रहे हैं। अरे हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि तुम्हारी दादी जान बीमार हैं। क्या हुआ दादी जान को? वो बड़ी अम्मा से मुखातिब हुई। कुछ नहीं, तुम्हें याद कर रही थी। उनका लहजा मोहब्बत में डूब गया। मैं कल स्कूल से वहीं चली जाऊँगी। वो सारे भेद जान गई थी कि अब यहाँ ज़्यादा दिन रुकना बहुत मुश्किल है। अब ऐसी भी क्या जल्दी है, कल तो नासिर के ससुराल वाले आ रहे हैं, तुम रुक जाओ। बड़ी अम्मा दुख देकर मरहम रख रही थी, लेकिन बड़ी अम्मा वो कहते कहते वह रुक गई। वो क्या? बड़ी अम्मा बेकरार हो गई। बड़ी अम्मा, आप कबूतरों का ध्यान रखिएगा। बड़े अब्बा नहीं हैं, आज भी सारी दोपहर वो प्यासे रहे। उसके अपने होंठ खुश्क हो गए। रात देर तक वो अपने कपड़े बैग में रखती रही। कुछ किताबें थीं जो उसने अटैची में बंद कर दी। तो क्या तुम ये सारा सामान स्कूल लेके जाओगी? और फिर दादी जान देखेंगी तो क्या सोचेंगी? तुम स्कूल से घर आ जाना, गुलरेज को बुलवाऊंगी। यूँ अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। बड़ी अम्मा को इज्जत का ख्याल आ गया।
یہ میں بعد میں منگوا لوں گی۔ اس نے اٹیچی ایک طرف رکھ دی۔ تمہاری مرضی، لیکن دیکھو دادی جان سے تم کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بڑی اماں آپ؟ اتنے دن رہ تو لی، اب دادی اور چچی یاد آ رہی ہیں۔ اس نے بیگ بند کر دیا۔ چلو تمہاری مرضی، ورنہ دل تو نہیں چاہ رہا کہ تم جاؤ۔ صاحب اپنے ڈرامے کا ڈائلاگ رٹتے رٹتے مخاطب ہوئی تھی۔ واقعی بڑی اماں بھی اداس لگ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے جانے سے سبھی مطمئن ہوئے ہیں، پھر بھلا کیا دیر کرنی تھی۔ رات دیر تک جاگتی رہی، نیند کو سو دور تھی، واپسی کا سفر مشکل لگ رہا تھا۔ یہاں بڑے ابا کے کاموں میں لگی رہتی تھی تو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ سارے کام ان کے میں ہی تو کرتی تھی۔ دیکھو کیسی خاموشی ہے ان کے بغیر، ہر طرف اداسی ہے۔ یہ جگہ کتنی اجنبی لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں کل جب میں نہیں لوٹوں گی تو کبوتروں کو دانا کون ڈالے گا؟ اگر کنڈی پھر سوکھ گئی تو درخت بھی سوکھ جائے گا، اور اگر کل شام تک بڑے ابا گھر نہ آئے تو رات بلی کبوتروں کا شکار کر لے گی۔ ساری کاپکوں کو کون بند کرے گا؟ آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ صبح جب وہ اٹھی تو بہت تھکی تھکی سی تھی۔ چائے کا پانی رکھ کر وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ بڑے ابا آج رات بھی مسجد میں سو گئے تھے، گھر نہیں آئے تھے۔ یوں تو اکثر بڑی اماں سے جھگڑنے کے بعد وہ مسجد میں ہی دن گزارتے تھے، لیکن شام ہوتے ہی وہ پرندوں کی وجہ سے لوٹ آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ رات گھر نہیں آئے تو کبوتروں کی کابکوں کو کوئی بند نہیں کرے گا۔ بڑے ابا کی کمزوری ان کے کبوتر تھے۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ 2 رات مسجد میں ہی گزار گئے۔ بڑی اماں، وہ اپنا بیگ اٹھائی کھڑی تھی۔ کل سے زیادہ وہ آج اس گھر میں اجنبی سی لگ رہی تھی۔ پل دو پل کی مہمان، کہاں ہر لمحہ اس گھر میں۔ وہ اس خیال سے سانس لیتی تھی کہ اسے اس گھر کی چھت تلے رہنا ہے، لیکن اتنے پرانے بندھن کو کس خوبصورتی سے بڑی اماں نے توڑ ڈالا کہ سب کچھ اجنبی سا ہو گیا۔ بڑی اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ادھر آ میری بچی، دم کر دوں۔ وہ اس کی طرف جھکیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر بڑی اماں نے اس پہ پھونک دیا۔ اچھا بڑی اماں، خدا حافظ۔ اس لمحے آنکھیں سرخ ہو گئیں، لیکن وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے صحن میں نکل آئی۔ چھوٹے بڑے اس کے ہاتھ کے لگائے پودوں پر چڑیاں پھدک رہی تھیں، کابکیں بند پڑی تھیں۔ گھر کی ڈیوڑی پار کر کے جب اس نے باہر قدم رکھا تو مڑ کر ایک بار اس نے پھر دیکھا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ خدا حافظ اپنے آپ سے کہہ کر وہ گلی میں مڑ گئی۔ شبو، بڑے ابا کو مسجد میں جا کر کہہ دینا کہ باجی دادی کے گھر چلی گئی ہیں، آپ گھر آ جائیں۔ راستے میں وہ محلے کی خالہ کے گھر خبر دیتی چلی گئی۔ باجی دادی جان کے گھر چلی گئی ہیں۔ شبو نے یہ خبر ظہر کی نماز کے بعد دی تھی۔ بڑے ابا گھر دوڑے چلے آئے۔ کنڈی کا سارا پانی دھوپ میں خشک ہو گیا تھا۔ دیکھا کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑا پانی ہی بھر دے۔ بڑے ابا نے جلدی سے جگ بھر کر پانی ڈالا۔ اچھا ہوا وہ غریب ہماری غیر موجودگی میں گئی، ورنہ اس کا جانا ممکن نہ تھا۔ بڑے ابا کا دل دکھی ہو رہا تھا۔ ملا کی دوڑ مسجد تک آ گئے، آخر مل گئی اطلاع۔ بڑی اماں طنز کرنے لگیں۔ کبوتروں کی گٹرگو میں بڑے ابا سب کچھ بھول گئے تھے، لیکن دل اندر سے سسک رہا تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد صرف ایک کبوتر ہیں جسے جب چاہیں گی رئیسہ بیگم کابک میں بند کر دیں گی۔ ماں اور باپ کی نوک جھونک میں بچیوں کو بھی خوب بولنا آ گیا تھا۔ کبھی اماں کی طرفداری کرتی تو کبھی ابا کی لاڈلی بن جاتی، لیکن آج سب ماں کی طرفدار تھیں۔ امی آپ فکر ہی نہ کریں، ہم پورے گھر کو نئی طرح سے ڈیکوریٹ کریں گے، آسمان لہک کر بولی تھی۔ کیا خاک کرو گی؟ پورے گھر میں تو کبوتر اڑتے پھر رہے ہیں۔ اماں نے ناگواری سے ناک سکیڑی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، میں شام سے پہلے ڈربے میں بند کر کے فرش کی دھلائی کروں گی، بس ذرا صاحب ہاتھ بٹا لے۔ آسمان نے بہن کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، مجھے یہ ڈائلاگ یاد کرنے ہیں، کل ریہرسل ہے ڈرامے کی، آخری ریہرسل رانی کو لگا لینا۔ جی نہیں، مجھے تو 2 بجے پالٹ جانا ہے۔ ہاں جلدی آ جاؤں گی۔ رانی نے صاف انکار کر دیا۔ تو کیا میں سارا کام اکیلے کروں گی؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اماں شام کے لیے ابھی سے فکر مند تھیں، ان کے لیے ویسے ہی لوازمات تیار کرنے تھے۔ گھر میں 12 بجے سے ہی اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی تھی۔ تکیے کے گلاب سے لے کر پودوں تک صفائی جاری تھی۔ بڑے ابا چپ چاپ سے بغیر کچھ کھائے پیے کمرے میں لیٹ گئے۔ بجیا آ گئیں۔ خرم زور زور سے چلا رہا تھا۔ دادی جان نے گھبرا کر آنکھ کھول دی۔ وہ بس کھانا کھا کر اونگ گئی تھی۔ بجیا آ گئیں؟ فرح دوڑی۔ وہ چھوٹے چھوٹے کئی شاپنگ بیگ اٹھائے دادی کے کمرے میں چلی آئی۔ سائرہ بیٹا، دادی جان اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ اتنی دوپہر میں اور اکیلے؟ وہ حیران سی ہو رہی تھی۔ دادی جان، جب یاد آ جائے تو دوپہر کیا، انگاروں پر چل کر آ سکتی۔
اس نے سر جھکایا تو دادی جان نے اس کے نصیب کھلنے کی ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ ہنسنے لگی تو چچی آ گئی۔ وہ اٹھ کر سلام کر کے دوبارہ بیٹھ گئی۔ پتہ ہے کیا دادی جان، ہماری ساتھی ایک ٹیچر شاپنگ کرنے جا رہی تھی، میں بھی چلی گئی۔ اس نے اپنی امی اور بہنوں کے لیے کچھ چیزیں خریدی تو میں نے بھی یہ چیزیں خرید لیں۔ اس نے شاپنگ بیگ سے ساری چیزیں الٹ دیں۔ یہ رہا تمہارے لیے۔ اس نے سیل والا جہاز خرم کو تھما دیا۔ فرح اور چچی یہ سوٹ پیس۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، بس یوں ہی۔ اس نے چچی کے پاس سوٹ پیس رکھ دیا۔ اور دادی جان یہ رہی چھالیاں اور آپ کے بیڈ کی چادریں۔ وہ جانے کیا کیا خرید لائی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جب بازار جاتی تو ڈھیروں چیزیں خرید لاتی۔ وہ پھر وہیں ٹک گئی۔ بڑے ابا یاد آئے لیکن دل محسوس کر رہ گئی۔ چچی جان اور دلہن چچی نے بہت ٹٹولا کہ کچھ تو بڑی اماں کی بات کرے، لیکن وہ کبھی کسی کی غیبت تو کیا کوئی ذرا سی برائی بھی نہ کرتی۔ جاب سے آ کر وہ کبھی چچی جان کے تو کبھی دلہن چچی کے کام کرتی۔ دادی جان کی تو وہ تھی ہی دیوانی۔ رات دادی کے بستر پر لیٹتی تو ایسی پرسکون نیند آتی کہ ساری دنیا سے کوئی ڈر نہ لگتا۔ ابھی 15 دن نہ گزرے تھے کہ وہ بات جو خود نہ کہہ سکی تھی بڑی اماں نے اشاروں میں بڑی چچی جان کو سمجھائی۔ ایسا ہمارے جیتے جی ہو ہی نہیں سکتا۔ دادی جان سخت غصے میں بیٹھی تھی۔ وہ جان کر انجان بنی رہی۔ غیروں کا اور اپنوں کا فرق آج پتہ چلا۔ کیسے برسوں کی بات ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے رئیسہ بیگم۔ بچیوں والی ہو کر ڈر نہیں۔ بے ماں اور بے باپ کی بچی کے حق میں ناانصافی اللہ کو پسند نہیں۔ اس وقت وہ کس قدر زخمی سی ہو گئی۔ دادی جان کیا بات ہماری ہے؟ وہ ابھی تک انجان بن رہی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ دادی جان کے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ ارے میری دادو کیا ہوا؟ وہ لپٹ گئی۔ دادی جان کو اور بھی رونا آ گیا۔ رئیسہ نے برا کیا۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرے کو چھپا کر بولی، دادی جان آپ بڑی اماں کو غلط سمجھ رہی ہیں۔ دراصل ناصر خود ذہنی طور پر تبدیل ہو گئے ہیں اور یہ تو ان کی اپنی اولین پسند ہے کہ لڑکی گوری چٹی ہو۔ اس نے آنسوؤں کو پوچھا لیکن دادی جان کے آنسو بہتے رہے۔ خدا کا خوف اکبر میاں کو بھی نہ آیا۔ بڑے ابا بیچارے کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ دکھی سی ہو کے بولی۔ رئیسہ غیر تھی اس لیے اس نے غیر بن کر سوچا۔ دادی جان ابھی تک بڑی بہو کے لتے لیے ہوئے تھی۔ بس اماں جان، چچا جان آ گئے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں یہ سب کچھ اکبر بھائی کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ دکھ تو ہمیں بھی ہے لیکن اماں، پھر بھائی کا خیال آتا ہے تو خاموش ہو گئے، ورنہ یہ ایسی خبر ہے کہ اماں رشتہ داری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ دکھ تو چچا جان کو بھی تھا لیکن دادی جان رونے بیٹھ گئیں اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی تو بڑی اماں چچی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آؤ بیٹا۔ بڑی اماں نے پاس بلا کر بٹھایا۔ چچی البتہ چپ تھی۔ بڑے ابا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں بیٹا۔ ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ دلہن چچی سامنے سے آتی نظر آئیں۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، بڑی چچی نے آہستہ سے کہا تو اس کی نظر چھوٹے چچا پر پڑی جو پیچھے کھڑے تھے۔ وہ وہاں سے چلی تو گئی لیکن پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ اسے اپنی ذلت اور رسوائی پر رونا آ رہا تھا۔ اسے ناصر کا دکھ نہیں تھا، بڑی اماں کے وہ سارے ڈرامے کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ بڑی اماں نے کیا خوب ڈرامہ رچایا کہ ناصر کی دوستی افشاں کے بھائی سے وہیں ہو گئی تھی۔ یہ بات وہیں نکلی اور ناصر کی خواہش کے مطابق وہ لڑکی دیکھنے گئی تھی۔ اب بھلا وہ بڑی اماں کے اس جھوٹ کو کیسے بتاتی؟ گھر میں سب سے زیادہ ملال دادی جان کو تھا۔ دادی جان کے بعد چچا جان بہت دکھی سے تھے۔ دادی جان کے بعد صرف وہی بدر بھائی کو یاد کر کے روتے تھے۔ تمہارے چچا جان بہت اداس ہیں، دلہن چچی نے آہستہ سے بتایا۔ تو بھلا اس میں اداس ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہ اٹھ کر سیدھی چچا جان کے کمرے میں گئی۔ چچا جان؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بہت پیار سے پکاری۔ چچا جان پھر آپ دیدہ سے ہو گئے۔ چچا جان؟ وہ پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی اماں کے انکار سے آپ لوگ تو یوں رو پیٹ رہے ہیں جیسے کوئی نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ ارے چچا جان، جس کے سر پر آپ کا سایہ ہو وہ اتنا بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں اتنی بھی کمزور نہیں نا، نہ ہی شیشے کی گڑیا ہوں کہ بڑی اماں کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاؤں گی۔ اصل بات تو یہ ہے چچا جان کہ اگر مقدر میں ہی لکھا نہ تھا تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے اتنے سیریس رویے کا اظہار کیا تو بڑے ابا بالکل تنہا ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہ کریں ان کی خوشی میں۔ یہ کہہ کر خود سسک پڑی۔ چچا جان نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شاباش میرا بیٹا، بہت بہادر ہے۔ یہ کہہ کر چچا جان اٹھے اور باہر نکل گئے۔ سچ کہتی ہوں چچی جان کہ یہ دکھ کے آنسو نہیں۔ اس نے آنسوؤں کو پوچھا۔ میں جانتی ہوں چندا، لیکن تمہارے چچا تمہیں بہت پیار کرتے ہیں اور اس وقت انہیں بدر بھائی یاد آ گئے۔ چچی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ دلہن چچی بھی وہیں آ گئی۔ کچھ نہیں، بڑی چچی جان نے اشارے سے منع کیا۔
خیر دکھ تو انہیں بھی بہت ہے۔ دلہن چچی کی آواز آئی تو وہ دوبارہ سے زخمی ہو گئی۔ کیا میں اتنی بھاری ہوں کہ ہر کوئی مجھے یہی احساس دلا رہا ہے کہ ناصر سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا؟ دلہن چچی، بات تھی ختم ہو گئی، لیکن دلوں میں تو فرق آ جائے گا۔ تمہاری دادی نے اجنبیت کی اس دیوار کو جو بڑی بھابھی نے قائم کی ہے گرانے کے لیے تو یہ رشتے جوڑے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، کل اس گھر میں صاحب بھی تو آ جائے گی۔ دلہن چچی نے بڑی چچی جان کی طرف دیکھا، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ناصر کا نام جب کبھی آتا تو اسے یوں لگتا گویا وہ اسے جانتی بھی نہیں ہے۔ ایک بار بڑے ابا دادی جان سے ملنے آئے تو وہ رو پڑے۔ بڑے ابا، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو اس طرح مجھے میری نظروں میں ذلیل نہ کیجیے۔ سب کچھ بھول جائیے، میں آج بھی وہی ہوں، صرف انتظار میں ہوں کہ بڑی اماں خود بلائیں گی تو آ جاؤں گی۔ آپ کمزور ہو رہے ہیں، اپنا خیال رکھا کیجیے۔ وہ چائے بنا کر لائی تھی۔ اماں ہم شرمندہ ہیں آپ سے۔ بڑے ابا دکھی سے لگ رہے تھے۔ چلو جس میں تمہاری بیوی خوش وہی بہتر ہے۔ خوشی کیسی اماں؟ وہ جوش میں پاگل ہو گئی ہے۔ اس پاگل پن کی اب کوئی دوا نہیں، بس سوچتا ہوں کہ جو ہی بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہوا کسی ایسی جگہ منہ اٹھا کر چلا جاؤں گا جہاں میں اور بس میری صورت ہو۔ بڑے ابا اماں کے سامنے بچے سے لگ رہے تھے۔ خیر چھوڑو، تم کب آ رہا ہے ناصر؟ بس یہی کوئی ہفتہ عشرہ۔ بڑے ابا اس بات کے بعد سے آج پہلی بار شرمندہ سے آئے تھے۔ موسم خشک تھا لیکن ہوا تیز تھی، ہر طرف خشک پتے اڑتے پھر رہے تھے۔ وہ لان میں پانی دے رہی تھی کہ اچانک گلریز اندر آیا۔ دادی جان، وہ اندر آتے ہی بولا، وہ ناصر بھائی آئے ہیں۔ پائپ ہاتھ سے گر گیا، وہ کیسے کرے گی اب اس کا سامنا؟ وہ دادی جان کے پاس چلی آئی، سب لوگ کمروں سے نکل آئے۔ بڑی اماں، صاحب اور ناصر بھائی اندر آ گئے تھے۔ ارے دادی جان! ناصر آ کر لپٹ گئے، وہ اجنبی سی بنی کھڑی رہی۔ ناصر بھائی! صاحب نے بازو پکڑ کر اشارہ کیا تو وہ پتھر کی سی ہو گئی۔ سائرہ! وہ ایک منٹ کے لیے رک گئے، کیسی ہو؟ پاسداری کا خیال آیا، ابھی اس نے ہونٹ کھولے بنا تھے کہ بڑی اماں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسے دیکھو کتنی بڑی ہو گئی ہے فرح۔ انہوں نے دلہن چچی کی آڑ میں چھپی ہوئی فرح کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا۔ وہ دادی جان سے الگ ہو کر فرح کی طرف بڑھے، لیکن فرح ماں کی آڑ میں چھپ گئی۔ وہ خود کو ناصر کے سامنے بہت کمتر سمجھ رہی تھی۔ کہاں ناصر، کہاں وہ؟ اس نے محسوس کیا ناصر بھائی اسے نظریں نہیں ملا رہے ہیں، بات کہیں اور کر رہے ہیں، لیکن دھیان اس کی طرف ہے۔ وہ نظر انداز کر کے باہر نکل آئی۔ آج کے ماحول میں صرف صاحب چھائی ہوئی تھی۔ صاحب، آپا نے آپ کو البم دکھایا؟ گلریز ناصر سے مخاطب تھا۔ ابھی اتنی فرصت کہاں ہے؟ بڑی اماں نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ بیٹے، ناصر کی صحت تو اچھی ہو گئی ہے، خوب رنگ بھی نکھر آیا ہے۔ دادی جان ابھی تک جائزہ لے رہی تھی۔ دیکھ لیجئے اماں، اب غیر خاندان کا تانا نہ دیجیے گا۔ کیسا میں نے بنایا سنوارا ہے، یہ میری تربیت ہے کہ ناصر کو امریکہ پسند ہی نہیں؟ کہتا ہے امی بہت دور رہ لیا، اب نہیں جاؤں گا۔ کیونکہ شہریار وہیں کی سٹیزن شپ لینے کے انتظار میں تھا، اسی لیے چچی جان نے رشک بڑی نظروں سے ناصر کو دیکھا۔ اور کبھی شہریار سے بھی بات ہوئی؟ چچی جان نے پوچھا۔ ارے چچی جان، کافی دنوں سے ہم دونوں نہیں ملے، حالانکہ شہر ایک ہے، لیکن فاصلہ اور پھر الگ الگ مصروفیات۔ بس چلتے وقت فون پر ہی رابطہ ہوا تھا۔ کہہ تو رہا تھا کہ اس سال کے آخر میں پاکستان کا چکر لگاؤں گا۔ ویسے ٹھیک ٹھاک ہے، آپ فکر نہ کیجیے۔ اس نے مسکرا کر صاحب کی طرف دیکھا جو شہریار کے نام پر شرما گئی تھی۔ بڑی اماں ہنسنے لگی۔ چچی جان نے صاحب کو لپٹا لیا۔ ابھی سے نخرے اٹھوا رہی ہیں؟ آسمہ نے دھیرے سے کہا تو صاحب کمرے سے پانی پینے کے بہانے اٹھ کر چلی گئی۔ اماں، ناصر آ گیا ہے، اب بھائی سے کہیں نا کہ وہ شہریار پر زور ڈالیں۔ بڑی اماں نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیے۔ چچی جان نے تائید میں سر ہلایا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، جہانگیر سے بات کروں گی، دادی جان نے بڑی اماں کو اطمینان دلایا۔ آئے ناصر بھائی، چائے پر ابا میاں بلا رہے ہیں۔ موسم تو حبس کا تھا پر خوشیاں ہر طرف بکھر گئیں۔ پل سے مٹ گئے، ناصر کی تاریخ رکھی گئی، راتوں کو رت جگے ہوئے، لڑکیاں بالیاں آئیں، ڈھول بجے، پیلے کپڑوں پر گوٹے کناری کا کام خوب سجا۔ دادی جان کی بیماری بھاگ گئی، چچا جان اور چھوٹے چچا مصروف ہو گئے۔ ہر لمحہ محفوظ کر لیا گیا۔ انہی دنوں صاحب کے کسی ڈرامہ سیریل کی شوٹنگ بھی ہو رہی تھی۔ کیسا بھاگ بھاگ کر انجوائے کرتی تھی، پھر وہ دن بھی آ گیا۔ سائرہ آہستہ سے گرارا تھامو، تم نے تو سارا کام ہی مسل ڈالا۔ صاحب نے سرخ گرارے کا پائنچا اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ صاحب، وہ دھک سے رہ گئی۔ میں لے کے چلتی ہوں بھابھی کو،
تم ذرا دادی جان کا خیال رکھنا، صاحب نے دلہن کا بازو تھام لیا۔ آسما دلہن کے پیچھے قرآن پاک اٹھائے چل رہی تھی۔ اسے تو دلہن چچی نے کہا تھا کہ دلہن بھابھی کا فرشی گرارہ زمین پر نہ لگے۔ ناصر کیسے خوبرو لگ رہے تھے، بڑی اماں کھلی جا رہی تھی۔ جی دلہن بیگم، تھوڑے ہی دن میں یہ رنگوں کی بارات تمہارے گھر میں اترے گی۔ بڑی اماں نے چچی جان کو دیکھ کر گلے میں باہیں ڈال دی۔ چچی جان بیچاری ہنس کر رہ گئی۔ پھر رخصتی ہوئی تو دلہن آنگن میں اتری۔ کیسا سہانا منظر تھا۔ دادی جان اپنے بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ بیٹا سائرہ، اسے ٹانگنا۔ بڑے ابا نے شیروانی ہاتھ میں اتار کر اس کی طرف بڑھائی تو وہ جلدی سے لے کر چل دی۔ اس گھر میں تو کام بہت ہے اور میں بہت مصروف ہوں۔ آسما کو تو آپ جانتی ہی ہیں۔ سائرہ کو 2-4 دن کے لیے روک لیجیے گا۔ صاحب کی آواز کانوں میں آئی۔ تم خود کہو نا دادی سے۔ بڑی اماں نے جھنجھلا کر کہا، میں نہیں کہتی اور نہ ہی میں اس وقت چائے بنا سکتی ہوں۔ صاحب تیزی سے گزر گئی۔ فرا دلہن سے لگی بیٹھی تھی۔ بنی سنوری افشا مسحری پہ بیٹھی تھی۔ دادی جان نے منہ دکھائی دی تو بڑے ابا کو بھی بلا لیا۔ بڑی اماں صدقے واری جا رہی تھی۔ بڑے ابا اجنبی کی طرح سلامی دے کر چلے گئے۔ بس بس سائرہ، ایسے مت دیکھو ورنہ نظر لگ جائے گی۔ صاحب کے جملے پر سب ہنس پڑے، پر وہ زخمی سی ہو گئی۔ کیسی کندن سی بھابھی ہیں۔ آسما خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ بڑی اماں اشاروں میں چچی جان کو دادی کو زیورات دکھا رہی تھیں۔ گلریز کھڑا مووی بنا رہا تھا۔ برابر میں ناصر بھائی بیٹھے تھے۔ اچھا بڑی بھابھی اجازت؟ دلہن چچی چلنے کی تیاری میں تھی۔ ارے تم کہاں؟ بڑی اماں نے اس پر ایک نظر ڈالی تو وہ فرا کا ہاتھ تھامے قریب آ گئی۔ 2-4 دن کے بعد چلی جانا۔ بڑی اماں مسکرائیں تو اس نے دادی کی طرف دیکھا۔ اماں آپ تو رک رہی ہیں نا؟ ہاں میں رکوں گی۔ 2-4 دن کے بعد گلریز کو بھیج دینا۔ دادی جان 2-4 نہیں، اب آپ یہیں رہیں گی۔ ناصر نے تیز روشنی سے چہرے کو بچاتے ہوئے کہا۔ سن لیا اماں، آپ نہیں جائیں گی۔ بڑی اماں نے دادی کو روک لیا تو وہ بھی رک گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ بڑے ابا بہت دکھی سے ہیں۔ ناصر کس قدر مہربان اور جانثار ہو رہے تھے دادی پر۔ رات وہ دادی جان کے ساتھ ہی آسما اور صاحب کے کمرے میں سوئی۔ گھر میں کیسی بے ترتیبی سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ایک لمحہ جاگ رہا تھا۔ کھیلتے دوڑتے بھاگتے لمحوں کی کہانی کا ڈراپ سین ہو گیا تھا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی قربانی رائے کہاں گئی۔ زندگی کے سارے رنگ ناصر کے حوالے سے افشاں کی مٹھی میں بند تھے اور جو اس کے خواب تھے وہ اس کی آنکھوں میں اٹک گئے۔ کیا ہوا دادی جان؟ دادی نے کروٹ بدلی تو وہ زخم اور ریزے سمیٹ کر اٹھ بیٹھی۔ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی۔ دادی جان بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے دادی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ جمائی لے کے بولی۔ مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ چہرے پر دوپٹہ ڈال کر لیٹ گئی، حالانکہ نیند کوسوں دور تھی۔ ولیمہ اور چوتھی بھی گزر گئی تھی۔ بڑے ابا جا رہی ہوں، وہ اجازت لینے آئی تھی۔ بڑے ابا منہ سے کچھ نہ بولے، سر کے اشارے سے خدا حافظ کہا تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ دل چاہا کہ وہ خوب لپٹ کر روئے۔ اچھا دادی، آتی ہوں۔ وہ پلٹ کر آئی، کبوتروں کی کنڈی میں پانی ڈالا اور لوٹا بھر کر اس نے اس پودے میں ڈالا جس میں نہ ہی پھول تھے اور نہ ہی پھل۔ ایک نظر صحن پہ ڈالی، دھوپ چاروں طرف بھری تھی۔ گلریز ہارن دے رہا تھا۔ بڑے ابا چلتے ہوئے آ رہے تھے لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، یہ سوچ کر کہ وہ پتھر کی بن جائے گی۔ جب گلریز نے خدا حافظ کہا تو وہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ زندگی کی شوخیاں، وہ ہنگامے جو ناصر کی ذات سے 2 خاندانوں میں نمودار ہوئے تھے، ان کی باز گشت کم ہو گئی تھی۔ سائرہ، تمہارے بڑے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دادی جان نے گھر میں گھستے ہی اسے اطلاع دی۔ کیا ہوا انہیں؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے خود نہیں معلوم، تمہارے چچا سے بات ہوئی ہے؟ دادی جان مضطرب تھیں، فکر مند تو وہ بھی تھی۔ فوراً فون کرنے بیٹھ گئی۔ بڑی اماں کیسے ہیں بڑے ابا؟ دادی جان ابھی اسکول سے آئی ہوں تو بتایا ہے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ناصر ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ بڑی اماں اداس تھی۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں اور دادی ابھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ فون بند کر کے وہ دادی کے پاس آئی۔ دادی جان آپ چل رہی ہیں تو میں رکشہ منگوا لوں؟ تھوڑی دیر دم تو لے لو۔ نہیں دادی جان، اس نے چادر اٹھا لی۔ چچی، میں دادی کو لے کر بڑے ابا کو دیکھنے جا رہی ہوں، وہ چچی کو بتا کر آ گئی۔ جب وہ دادی کے ساتھ وہاں پہنچی تو اس وقت شدید گرمی تھی۔ آسما اور صاحب اپنے کمرے میں تھیں، پورا گھر کھلا ہوا پڑا تھا۔ وہ سیدھی دادی کے ہاتھ کو تھامے بڑی اماں کے کمرے میں چلی آئی۔ بڑی اماں بہت اداس لگ رہی تھی۔ دادی جان کی تو سانس ہی رکنے لگی، خود وہ بھی سہم گئی۔ کہاں ہے اکبر؟ ماں کی نظر پیاسی لگ رہی تھی۔
बस आते ही होंगे। क्या हुआ है उसे? दादी नीम जान सी होकर बोली। होना क्या है अम्मा, हमारी किस्मत ही खोटी निकली, घर का सुकून खत्म हो गया है। बड़ी अम्मा सिसक पड़ी। अरे हुआ क्या है? दादी जान लरस गई। बस अम्मा, मैं तो दिल का गुबार कह सुनकर निकाल लेती हूँ। ये हर वक्त परेशान रहते हैं अम्मा। हमारे साथ धोखा हुआ। कहाँ की दौलत और कहाँ की अमारत। जो दिया है वो अपनी बेटी को। बेटी भी ऐसी कि किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सीधे मुँह बात तो क्या वो अपने कमरे में ही रहती है। बड़ी अम्मा सिसक पड़ी। सब ठीक हो जाएगा, दादी जान ने तसल्ली दी। अरे नहीं अम्मा, नासिर ऐसा बदला है कि हैरत होती है कि 2 दिन में ये कैसे हो गया। हर बात उसकी ठीक है, हर ऐब हम लोगों में है। अम्मा, अफशा में कोई गुण नहीं है। वो कपड़ा सीना नहीं जानती, बावर्ची खाने में वो काम नहीं कर सकती। बाबा ने 2 हाथ का फ्रिज कमरे के लिए दिया है। जरूरत की सारी चीजें वो तीसरे दिन से ही वहीं रखती है। टीवी वो कमरे में देखती है। हमें क्या मिला? बड़ी अम्मा फिर रो पड़ी। दिल चाहता है जान दे दूं। बड़ी अम्मा आंसुओं से रोए जा रही थी। मैं अफशा बेटी को समझाऊंगी। क्या समझेगी अम्मा? वो ऐसा पट से जवाब देती है, किसी का लिहाज नहीं करती। उसे बाप की दौलत पर नाज है। लेकिन अम्मा, हमें क्या मिला? चुप कर जाओ रईसा। दादी ने बड़े अब्बा और नासिर की आवाज़ सुन ली थी। कैसे हो अकबर? दादी जान खुद हिम्मत हारे बैठी थी। बस जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। वो निढाल से लग रहे थे। कुछ भी नहीं है दादी जान, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। नासिर सलाम करके दादी के बराबर कुर्सी खींच कर बैठ गया। बड़े अब्बा आप ठीक तो हैं? वो जल्दी से उठकर आ गई। ठीक हूँ। न कहा चेहरे से टपक रही थी। तुम लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो करीब ही बैठ गई। दादी जान आप अम्मी को समझाइए। नासिर ने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। बड़ी अम्मा बरहम सी होकर बोली। समझाइए दादी जान, खुद अपनी पसंद से की है शादी। किसने कहा था ये बरसों की? नासिर रुक गए। वो सहम कर दूसरी तरफ देखने लगी। आसमा कहाँ है? वो बहाने से कमरे से निकल आई, लेकिन दिल धड़क रहा था। दादी जान अब अगर उसको आदत नहीं है काम करने की तो मैं क्या करूं? नासिर सवालिया निशान बन गए। तुम उसे प्यार से समझाओ बेटा कि अब ये घर तुम्हारा है। दादी जान ने रसान से कहा। ये घर? उसको तो वो चिड़ी खाना कहती है। बड़ी अम्मा जख्मी सी लग रही थी। बड़े अब्बा अपने कमरे में चले गए। मैं कहती हूँ तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। बड़ी अम्मा रोने लगी तो नासिर उठकर चले गए। सहन में शाम उतर आई थी। आसमा ने ना सहन धोया ना बड़े अब्बा के कबूतरों के पास आई। वो खुद ही दाना दाना खाकर अंदर चले गए थे। घर में बड़ी खामोशी थी। साहब अब जोर जोर से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे के डायलॉग याद कर रही थी। वो जब दादी जान के साथ जाने के लिए उठी तो हर तरफ एक नज़र डालकर चुप हो गई। कैसी वीरानी बरस रही थी। देखा अम्मा, सारी दोपहर आप रहीं लेकिन वो निकल कर ना आई। सारा वक्त नासिर से बहस करती रही। सुनिए, अभी भी आवाज़ आ रही है। बड़ी अम्मा ने इशारा किया, लेकिन दादी जान रुकी नहीं और आगे बढ़ गईं। बड़े अब्बा दवा खाकर सो रहे थे। वो देखकर वापस आ गई थी। कहती थी अपने अपने ही होते हैं रईसा बेगम, लेकिन अकल की मारी ये बात न जान सकी। दादी जान ने स्टॉप पर खड़े हुए कहा तो वो रिक्शा को हाथ देने लगी। ना रंग बरसे न मौसम आए। बड़ी अम्मा के आंगन में यूं ही धूप भरी थी। हर वक्त वो सर बांधे पिछली बातों का सोचा करती। अफशा ने अपना चूल्हा अलग कर लिया था। बड़ी अम्मा का अमल दखल था। चच्ची जान एक शाम मगरिब की नमाज के बाद दुआ मांग कर उठी तो चचा जान ने बुलाकर खुशखबरी सुनाई कि शहरयार आ रहा है। हर तरफ जल तरंग सा बच उठा। 5 साल के बाद अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। मैं 2 रकात शुक्राना पढ़कर अभी आती हूँ। चच्ची जान के चेहरे से खुशी फूट रही थी। आप जरा अकबर भाई को खुशखबरी सुनाइए। वो जाते जाते रुक गई। चच्ची जान, शहरयार का कमरा देख लीजिए। वो सफाई करके निकली थी। छोटा भाई आ रहा है ना, खूब सफाई की है। बड़ी अम्मा ने चच्ची जान की बजाय सायरा से कहा। हाँ बड़ी अम्मा, शहरयार मुझसे 2 माह 10 दिन छोटे हैं। क्या डायरी में लिख लिया है? अरे उसे क्या पता, वो अम्मा जो हैं। चच्ची जान हंस दी। सायरा मेरी बेटी, बस ये शहरयार की पसंद के कबाब रह गए हैं। बस चची जान आप फिक्र ही ना करें, जब आप वापस आएंगी तो सारी चीज़ें टेबल पर मौजूद पाएंगी। वो तेज़ी से किचन में चली गई। सच कहती हूँ भाभी, मिसाली लड़की हैं, जिस घर में जाएगी वो किस्मत वाले ही होंगे। अरे हम ऐसे बदनसीब नहीं थे, लेकिन बस नासिर की ख्वाहिश। क्या नासिर मियाँ ने ऐसा कहा था? हाँ और क्या, वरना हम और तुम्हारे भाई भला ये कब चाहते थे। लेकिन बेटे की खुशी की खातिर बरसों बाद लौटा है। बड़ी अम्मा हाथ मसल मसल कर बात कर रही थी। खैर
چھوڑ دو، دلہن قسمت والی تو تم ہو کہ صاحب گھر آئے گی، ورنہ کوئی افشاں تمہارا گھر بھی لوٹ سکتی تھی۔ جب آپ دکھی کیفیت میں نظر آتی ہیں بھابھی تو اماں کا کہا سچ نظر آتا ہے، جو بات اپنوں سے رشتہ داریوں میں ہے وہ غیروں میں نہیں، اور افشاں نے تو یہ بات ثابت بھی کر دی۔ وہ آنے والی خوشی میں پور ڈوب رہی تھی، لیکن بڑی اماں تو ڈھیروں من مٹی تلے دبتی چلی گئیں۔ چلیں آپ تو نکلیں۔ گلریز چچی جان کے پاس کھڑا چابی گھما رہا تھا اور اماں جہانگیر پلٹ کر آئے۔ سائرہ اماں کے پاس رہے گی، چھوٹی دلہن کو بلاؤ۔ چچی جان نے فرح آسمہ کو بھیجا تھا، جو اصلی مہمان ہے آج وہی غائب۔ گلریز آسمہ کو تنگ کرنے لگا۔ جی جناب، شہریار بھائی کو بھی تو معلوم ہو کہ یہاں پر لڑکیاں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو گھر پسند نہیں؟ جی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ ایک تصویر ہے کہ یہاں کی لڑکیاں کچھ نہیں کرتی۔ یہ کس نے کہا؟ باہر میں جاؤ تم۔ آسمہ تنگ آ کر چل دی۔ بجیا، جو شہریار بھائی نے اس حالت میں دیکھ لیا تو یہی سمجھیں گے کہ فارسی پڑھ کر تیل بیچ رہی ہیں۔ کچھ تو امپریس آپ بھی کیجیے گا کہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنی ذہانت کا سکہ ہی بٹھائیے گا۔ پہلے ہی یہ روب کیا کم ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، لیکن بجیا اب بات دوسری ہے۔ بات جو ہو سو ہو، تم فکر مت کرو، ذرا خود پر دھیان دو۔ کیوں، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ سچ کہہ دوں؟ وہ آنکھوں میں مسکرائی۔ بتائیں نا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں آپ۔ فرح نے ہاتھ کھینچا۔ اب یہ اڑ کر کھڑا رہے گا جب تک سائرہ اس کی تعریف نہ کر دے۔ چچی جان ہنسی تو بڑی اماں کو سائرہ پر تھوڑا غصہ آ گیا۔ کیا ہے سائرہ، اچھا خاصا سب جا رہے تھے تو جائیے نا بڑی اماں، اس بدھو کو کس نے روکا ہے؟ سچ بتائیں بجیا، یہ قمیض کیسی لگ رہی ہے؟ بالکل نہیں جچ رہی، وہ کہہ کر ہنس پڑی۔ وہ دوڑ کر شرٹ تبدیل کر آیا۔ ہاں یہ چلے گی۔ سائرہ کی بڑی اہمیت ہے اس گھر میں۔ ایسی ویسی بڑی اماں، ہمارے گھر کی تو صبح ہی سائرہ کے نام سے ہوتی ہے، سائرہ اور سائرہ۔ اس نے دادی جان کی آواز میں نقل اتاری۔ چالیہ کو اترتی ہوئی دادی جان ہنس پڑی اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے کے لیے گلریز کو بلایا۔ دادی جان ناانصافی نہیں، آدھی حصے دار ہوں اس کی محبت میں۔ وہ دادی جان کے سامنے جھک گئی۔ اچھا بیٹا، ذرا دھیان رکھنا، سب کمروں میں تالے ڈال لو اور دادی کے پاس رہنا۔ بڑے چچا جب اس کے پاس آئے تو بڑی اماں نے بہت حسرت سے نظر ڈالی۔ چچا جان اللہ حافظ، آپ بے فکر رہیں، میں سب لاک کر لوں گی۔ اللہ خوش رکھے، بڑی پیاری بچی ہے۔ چچا جان نے بڑی اماں کو مخاطب کیا تو بڑی اماں کو یوں لگا گویا انہوں نے از خود کوئی بھالا کچوک دیا۔ وہ تل ملائیں۔ اس ایک سانولی سلونی دھان پان سی لڑکی میں ایسا کیا ہے جو سب اس کے ہی دیوانے ہیں؟ انہوں نے غور سے دیکھا، اس کے چہرے سے ایک ملال اور حسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ جب وہ بڑا گیٹ بند کر کے چابیوں کا گچھا اچھالتی ہوئی باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی تو فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو؟ اس نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف صاحب تھی۔ کیا ہوا، سب لوگ گئے؟ وہ گھر آ کر سب سے پہلے فون کرنے بیٹھی تھی۔ بس ابھی۔ تم کیوں نہیں آئیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہ سوال بہت مشکل ہے، اکٹھا ہی جواب دے دوں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ جان گئی تھی لیکن ہنستی۔ کیا اچھا ہوتا صاحب کہ تم بھی شہریار کو لینے جاتی، وہ منتظر ہوگا۔ کیوں آ رہے ہیں شہریار؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ خیر ایسا بھی مت بنو تمہیں سب خبر ہے، یوں اچانک تو شہریار نہیں آ سکتے۔ چچی جان کو پہلے سے علم ہوگا۔ مجھے تو یہی علم ہے کہ بس 15 دن پہلے اس نے فون کیا تھا۔ رہنے دو سائرہ، چچی جان اور اس گھر کے لوگ سب ہمیں غیر سمجھتے ہیں، بنیاد ہماری امی کو بنا دیا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ کیوں، برا لگ گیا؟ کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، تم زیادہ وفادار ہو، ہم کچھ بھی نہیں۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ہو تم، تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اندازہ ہوگا نا تب ہی، ورنہ کون کسی سے رشتہ ناتا جوڑتا ہے؟ اس کی آواز میں خبر کا رنگ تھا۔ پلیز صاحب، ایسی باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ چلو یہ بھی اچھا ہے کہ تم بزرگوں کی طرح سمجھا تو لیتی ہو۔ مجھے اپنی بزرگی پر فخر ہے، اچھا لگتا ہے جب سوچتی ہوں کہ میں سب سے بڑی ہوں۔ اچھی بات ہے، ورنہ تو لوگ اپنی عمر چھپاتے ہیں، احمق اور بیوقوف ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ کہ کب تک واپسی ہوگی؟ وہ اصل موضوع پر دوبارہ آ گئی۔ اب یہ تو فلائٹ پر ہے، اگر 10 بجے ٹھیک وقت پر آ گئے تو 11 تو بج ہی جائیں گے نکلتے نکلتے، پھر تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اچھا اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔
کس کا فون تھا؟ دادی جان نے وہیں سے پوچھا۔ دادی صاحب تھی، اسے دیر ہو گئی اس لیے نہیں آ سکی، وہ کہتی ہوئی ادھوری ڈش تیار کرنے کچن میں چلی گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، وہ دادی کے کمرے میں تھی۔ دادی آ گئے۔ گاڑی رکنے کی آواز آئی، وہ اچھل کر گیٹ پر پہنچ گئی۔ تم لینے کیوں نہیں آئی؟ وہ گیٹ پر ہی تن کر کھڑا ہو گیا۔ ارے تم پہلے اندر تو آؤ، دادی بیچاری اندر۔ وہ اشارہ کر کے سامنے سے ہٹی۔ وہ تو میں ملوں گا، لیکن پہلے حساب کتاب۔ اتنی بے وفائی؟ ایسی مصروفیات کے محترمہ ایئرپورٹ نہ آ سکی۔ اس نے زور سے لمبی سی چوٹی کھینچی۔ چچی جان، وہ زور سے چیخی۔ بدتمیز، بالکل ویسے ہی اجڑ اور گنوار ہو، ذرا سلیقہ نہ آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چچی جان ہنسی۔ بجیا ہوشیار۔ گلریز بیچ میں آ گیا۔ اور وہ کہاں ہے؟ شہریار نے چاروں طرف نظر ڈالی۔ اچھا تو یوں کہو کہ اس کی تلاش ہے، اس کو ہم نے مائیوں بٹھا دیا۔ وہ جلدی سے بات کہہ کر چچا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سائرہ، تم اتنی بڑی ہو گئی لیکن حرکتیں بچوں والی کرتی ہو۔ بیٹا کیا بات کب کرنی ہے، موقع دیکھا کرو۔ بڑی اماں کی تیوری چڑھ گئی۔ بڑی اماں، آپ نے نہیں دیکھا کس طرح اس نے میری چوٹی کھینچی ہے؟ اس نے بالوں کو صحیح کیا۔ بیٹا تم اس طرح کودتی اچھلتی ہو جیسے کوئی 17 سال کی لڑکی ہو۔ بڑی اماں نے آہستہ سے اسے زخمی کر دیا۔ بھائی بہت بھوک لگی ہے، چچا جان بول اٹھے۔ شہریار، تم دیکھو تو یہ سارے کھانے سائرہ نے بنائے ہیں، یہ رہی تمہاری پسند کی ڈش۔ چچی جان نے ڈش اس کی طرف بڑھائی۔ اچھا تو اس چوہیا کو کھانا پکانا آ گیا؟ شہریار بھائی آپ کچھ بھی نہیں بولے۔ آسماں ہنسنے لگی۔ آسماں؟ بڑی اماں نے آنکھیں دکھائیں تو خاموش ہو گئی۔ گلریز لفظ چوہیا پر ابھی تک منہ میں لقمہ رکھے ہنس رہا تھا۔ اور بڑی اماں رانی بھی نظر نہیں آ رہی، وہ کیسی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ لیکن اس کی نظریں سائرہ ہی کی طرف تھیں۔ وہ تو تم اپنی اماں سے پوچھو، وہ بے طرح خوش تھی۔ شہریار بھائی دراصل کئی دن سے بکنگ تھی، رانی آپا نے پارلر کھولا ہوا ہے نا، کسی دلہن کا اپوائنٹمنٹ تھا، اسی لیے نہیں آ سکی۔ آسما نے وجہ بتا دی۔ تو گویا ان 5 سالوں میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، ہر شخص بہت مصروف ہے۔ اس نے پلیٹیں اٹھاتی ہوئی سائرہ کو پھر تنگ کیا۔ رات بڑی اماں گھر چلی گئیں، لیکن دل اسی صحن میں چھوڑ آئی تھی جہاں سائرہ کی ہنسی گونج رہی تھی۔ پاپا اتنے ہینڈسم سے لگ رہے تھے شہریار بھائی، اور بالکل بھی نہیں بدلے۔ اسی طرح چھیڑ چھاڑ بجیا کی جو ریڑھ لگائی ہے تو سارا بچپن یاد آ گیا۔ آسما نے جلدی جلدی گفتگو پوری کی۔ کچھ زیادہ ہی نہیں مروب ہوں گی تم اور اماں شہریار سے؟ دیکھیے گا تو صحیح کیسے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ تو کیا ہماری بیٹی کم ہے؟ اماں نے صاحب کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اچھا چلو سو جاؤ، صبح ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اس نے چادر تان لی۔ شہریار اٹھو، تمہیں بڑے ابا سے بھی ملنے جانا ہے۔ آج کا سورج نکھرا نکھرا اور چچی جان کا لہجہ چاندنی جیسا تھا۔ امی پہلے اس چوہیا سے کہیے کہ وہ اچھی سی چائے بنا لائے۔ شہریار مت تنگ کیا کرو، وہ تو اسکول چلی گئی۔ کیوں امی، کیا ابھی اس کی BSc کی کلاس ختم نہیں ہوئی؟ وہ پھر لیٹ گیا۔ اچھا تو گویا تمہارے خیال میں پڑھنے گئی ہے؟ چچی جان ہنسی۔ وہ اسکول میں ہیڈ مسٹریس ہے۔ واؤ، کون؟ ہماری چوہیا؟ وہ حیرت سے اٹھ کے بیٹھ گیا، گویا وہ اب اس گھر کی استانی بن گئی ہے۔ دلہن چچی کے ہاتھ سے پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ دلہن چچی ڈر گئیں اس کے نام سے۔ اس نے پیالی پکڑ لی۔ بیٹھیے نا دلہن چچی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اب سائرہ کو اس طرح مت تنگ کیا کرو، آج کل وہ بہت کرائسس سے گزر رہی ہے، اسے محبت اور اپنائیت کی سخت ضرورت ہے۔ جب سے ناصر کی شادی گیروں میں ہوئی ہے، ہم لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ چچی جان نے شہریار کو سمجھایا۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا امی کہ میں اسے تنگ کر رہا ہوں؟ میں اسے صرف احساس دلا رہا تھا کہ مجھے بچپن کی ساری چھیڑ چھاڑ یاد ہے۔ بائی دا وے امی، یہ ناصر کو ہوا کیا تھا؟ وہ حیران سا ہو گیا۔ ناصر کو کیا ہونا تھا؟ تمہاری بڑی اماں کو غیر اچھے لگے؟ ایسے بھائی کہ بس کچھ نہ پوچھو، اور اب افشان ناک کو چنے چبوا رہی ہے۔ چچی جان نے پیالی لے کر میز پہ رکھ دی۔ ویری سیڈ امی، اور اب خود ناصر بھائی کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہی ہے، اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ واپس امریکہ جانے کی فکر میں ہے، بیوی کا کچھ ویزے کا پرابلم ہے، اسی لیے رکے ہیں، ورنہ وہ تو چلا بھی گیا ہوتا۔ لیکن امی، ناصر بھائی تو ہمیشہ کے لیے آ گئے تھے اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اب بیوی چاہ رہی ہے تو؟ کیا بیوی اتنی پاورفل ہوتی ہے امی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہوتی ہیں لیکن سب نہیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وہ تیار ہو کر دادی کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تھا۔
جیتے رہو، کیسا شہزادہ لگ رہا ہے عالیہ کا چاند۔ دادی جان کے لفظ چچی جان پر پھوار بن کر برسے کہ وہ رنگوں میں ڈوب گئی۔ اماں آپ چلیں گی؟ وہ اندر آ گئی۔ تم سب جاؤ، اور ہاں خالی ہاتھ نہیں، دادی جان نے یاد دلایا۔ سمجھ گئی اماں، وہ ہنس پڑی۔ ہاں تو دادی جانو، آپ نے کیا کہا؟ شہزادہ لگ رہا ہوں؟ دادی جانی، وہاں پر جہاں سے میں آ رہا ہوں نا، وہاں ایسے ہزاروں شہزادے سڑکیں صاف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن میرے بیٹے جیسا شہزادہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ اٹھیے شہری بھائی، آپ تو حضرت چراغ ہیں، جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے۔ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہا تھا، اب بور ہو کر بولا تھا، چلتا ہوں یار، کیا کروں، وقت کم اور محبت ڈھیر سی ہے۔ دادی جانی، میں صرف 15 دن کے لیے آیا ہوں، جو کچھ آپ لوگوں کو کرنا ہے کرا دیجئے۔ مجھے وہاں امیگریشن کے مکمل پیپر جمع کرانے ہیں۔ فون پر وہ تفصیلات تو بتا ہی چکا تھا، اس لیے اسی حوالے سے بات کی۔ بس آج تمہاری اماں بات کریں گی، تمہیں اختیار ہے کہ تم ایک نظر صاحب پر پھر ڈال لو، یہ تمہارے ابا اور چچا کی خواہش ہے۔ چھوڑیے دادی اب نظر بظر کو، آپ کے فیصلے کے آگے سرخم ہے، دیکھتا ہوں کہ امتحان کتنا باقی ہے۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے بیٹے، اس سلسلے میں ناصر نے ہم لوگوں کو بہت مایوس کیا ہے۔ دادی جان روحان سی ہو گئیں۔ دادی آپ رو رہی ہیں؟ اس نے دوپٹہ چہرے سے ہٹایا۔ کس بے رحمی سے رئیسہ نے میری بچی کے سر سے چادر اتاری ہے، لیکن خوش تو وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ناصر بھائی سے بات کی ہوتی، وہ ان دنوں تو ایسا ناصر کو چھپائے ہوئے تھی کہ چڑیا پر نہ مارے، اور اب اپنی بیٹی بیانی ہے تو کیسی چوکھٹ کی دھول لے ڈالی۔ بات بہت سیریس تھی، آپ لوگ ناصر بھائی سے بات تو کرتے کہ آخر ایسی کیا کمی ہے ہماری سائرہ میں۔ وہ بھی جذباتی ہو گیا۔ جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، وہ تو عقل کی اندھی ہے، خواری تو تمہارے بڑے ابا کی ہوئی ہے۔ اور بڑے ابا؟ وہ کیا بولتا، وہ تو ہے ہی بیوی کا غلام بزدل۔ دادی کو غصہ آ گیا، نکلتے نکلتے بھی 1 بج گیا۔ گلریز بور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، دلہن چچی کا کوئی کام رہ گیا تھا، وہ اندر گئی تو چچی جان تیار ہو کر آ گئی۔ جب سب بڑی اماں کے یہاں پہنچے تو وہاں دوپہر سے لے کر رات تک کا انتظام تھا، ناصر بھائی گھر پر ہی تھے۔ وہ باہر ہی ان سے بغل گیر ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ بڑے ابا؟ بڑے ابا سے گلے لگ کر وہ دکھی سا ہو گیا۔ بیٹے صحت ٹھیک نہیں رہتی، اس وقت بھی وہ بہت کمزور نظر آئے۔ شہریار بیٹے ادھر آؤ، بڑی اماں نے پکارا۔ اچھا بڑے ابا، ابھی آتا ہوں۔ وہ مڑ کر بڑی اماں کی طرف آ گیا۔ شہریار بھائی آپا سے ملے؟ آسماں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھائی تمہاری آپا سے بھی مل ہی لیں گے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، نظر تو اٹھائیے۔ رانی نے بھی لقمہ دیا۔ ان سے ملو، تمہاری افشاں بھابھی۔ اس کی نظر افشاں پر پڑی۔ السلام علیکم۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ٹھاک ہوں، اور کتنے عرصے رکنے کا خیال ہے؟ یہی کوئی 2 ہفتے۔ بس 2 ہفتے؟ وہ تعجب سے بولی۔ صاحب ٹرے میں ٹھنڈے مشروبات رکھے ہوئے آئی تو گلریز نے اشارہ کیا، صاحب آبا، تو وہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ بڑی اماں انجان بن کر اٹھ گئیں۔ بھائی وہ کیا چکر ہے، بے حد مصروفیات ہیں؟ اس کی شوخ نظر کا تصادم صاحب کو گلنار کر گیا۔ بس ویسے ہی چھوٹے موٹے کردار کر لیتی ہوں۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لیجیے جناب، ایسی بھی کیا انکساری، اچھا خاصا لوگ جانتے ہیں۔ صاحب آپا نے کئی ڈراموں میں کام کیا ہے، اور اب تو سیریل چلنے والا ہے۔ رانی نے تفصیلات بتا دی۔ صاحب آپا، امی بلا رہی ہیں، کھانا لگ گیا ہے۔ آسماں اطلاع دے کر چلی گئی تھی۔ آئیے پلیز۔ صاحب بہت ہی آداب سے مخاطب تھی۔ بڑی اماں آپ نے کچھ زیادہ تکلف نہیں کر لیا؟ اس نے پوری میز بھری ہوئی دیکھ کر کہا۔ تمہاری بھابھی کے ہاتھ کے کھانے ہیں۔ انہوں نے بہو کی جھوٹی تعریف کی تو ناصر مسکرا کر رہ گئے۔ لیکن آج بہرحال یہ طے تھا کہ امی کے سامنے پٹا داری رکھی جائے اور گھر کے ماحول کو بھی ناگوار نہ ہونے دیا جائے، اسی لیے آج افشاں بھی ساس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بڑے ابا نے کھانا کھا لیا؟ وہ لقمہ اٹھاتے اٹھاتے چونک سا گیا۔ کسی کو بھی ہوش نہیں کہ ان کا کھانا وہیں پہنچا دے۔ بڑی اماں جلدی سے اٹھ گئی۔ یہیں بلا لیجیے بڑے ابا کو۔ لیکن بڑی اماں جا چکی تھی۔ شہری بھائی کافی۔ آسماں کافی لے کر آئی تھی۔ یہ لیجیے بیگم صاحبہ، ڈبل کافی کا مگ۔ اس نے صاحب کو مگ تھما دیا۔ شہری بھائی، اب ہماری آپا اتنی ترقی کر گئیں کہ ہم کو یہ خود مہمان سی لگتی ہیں۔ تھوڑے دن کی بات ہے۔ آسماں یہ کہہ کر آپا کی طرف دیکھنے لگی۔ اور ہماری سیریل کا کیا ہوگا؟ صاحب نے کافی کا مگ تھام لیا۔ ہمیں بھی تو کچھ دکھاؤ، بس سن رہے ہیں کہ صاحب نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ کل گلریز پہ بہت چہک رہا تھا، اس کا تجسس بڑھ گیا۔ بھائی ہم نے تو کیسٹ تیار رکھا ہے، یہ لیجیے۔ رانی نے وہیں بیٹھے بیٹھے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کو آن کر دیا۔
شہریار بھائی، یہ تو آپا کا پہلا ایڈ ہے، اس کے بعد بھی کئی ایڈ میں آپا آئی ہیں، اور یہ رہا آپا کا پہلا ڈرامہ۔ کسی گاؤں کی لڑکی کا کردار تھا جو باپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ کیسا لگا شہری آپ کو؟ افشاں بھابھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دیکھنے سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب اچھی خاصی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ اس کی نظریں اسکرین پر اور ذہن کہیں اور تھا۔ یہ دیکھیے، اتنے میں آسماں دوسرا کیسٹ لے آئی۔ جو دیکھا ہے آسماں وہی کافی ہے، باقی تو دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اس کا ذہن اس وقت معاوف سا ہو گیا تھا۔ صاحب کی صورت صرف ذہن کے کسی خانے میں گردش کر رہی تھی۔ چلتی ریل کی پٹری پر وہ آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ تھکا تھکا سا گھر لوٹا تھا۔ اسی وقت وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ شہریار کچھ چپ چپ سا ہے۔ چچی جان یہ سوچ کر اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے چلتے ہوئے پنکھے کو تک رہا تھا۔ امی کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امی، وہ کہہ کر رک گیا۔ شہری کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چچی جان بہت قریب آ گئیں۔ امی، آپ لوگوں نے صاحب کو کیوں نہیں روکا؟ مجھے بیوی چاہیے، کوئی آرٹسٹ نہیں۔ میں اس طرح کی آزاد لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس نے شادی سے پہلے ہی بیگم کا رول ادا کیا ہو۔ پلیز امی۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شہری، یہاں کے معاشرے میں بھی تبدیلی آئی ہے اور اب لڑکیاں ہر شعبے میں برابر کا حصہ چاہتی ہیں۔ چچی جان کے دل و دماغ دونوں گھوم گئے۔ اس کے علاوہ بھی تو امی اور بہت سے شعبے ہوں گے۔ گورا رنگ اور ایڈوانس کلچر تو وہاں بھی ہے، لیکن امی مجھے تو اپنے گھر کے لیے ایک مشرقی لڑکی چاہیے تھی جو وہاں رہ کر ہماری فیملی کو اور مجھے اس تہذیب کلچر سے بچائے رکھے۔ صاحب تو خود اس کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا تھا۔ آپ بڑی اماں کو انکار کر دیجئے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ شہری، برسوں کا فاصلہ اتنی جلدی نہیں طے کرتے۔ میں صبح کا انتظار کر ہی نہیں سکتا امی، اس لیے رات ختم ہونے سے پہلے میں نے ذہن سے یہی خیال نکال ہی دیا ہے۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ چچی جان سکتے میں بیٹھی رہ گئیں۔ ان کی نظروں کے سامنے نہ جانے کتنی افشاں آن کھڑی ہوئیں جو اکلوتے بیٹے کو جدا کرا کے لے گئیں۔ وہ تھکی تھکی سی اٹھی تو یوں لگا جیسے برسوں کی بیمار ہیں۔ شہری، وہ پردہ اٹھا کر اندر آئی تو دھک سے رہ گئی۔ کمرے میں دھواں ہی دھواں تھا اور سگریٹ کی بو۔ شہری، وہ جلدی سے قریب آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرائی ہوئی ایک نظر ڈالی۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے ایش ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ سگریٹ، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ سو واٹ؟ وہ آہستہ سے بولا۔ تم یہ تحفہ لائے ہو، اگر چچا جان کو اس کا علم ہو گیا تو، اور خود تمہاری صحت کا کیا بنے گا؟ اس نے جلتی ہوئی سگریٹ اس کی انگلیوں سے نکال لی۔ میں جانتی ہوں تم کیوں اپسیٹ ہو۔ کیا جانتی ہو تم؟ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں سے خائف سی ہو گئی تھی۔ تم اس وقت تک کیوں جاگ رہی ہو؟ اس نے کلاک پر نظر ڈالی۔ بچوں کے ٹیسٹ پیپر چیک کر رہی تھی۔ اٹھی تو دیکھا تمہارے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے۔ میں سمجھی شاید تم سو گئے ہو، سوچا لائٹ آف کر دوں۔ اس نے دوسری بار شہریار کو اتنا سنجیدہ دیکھا۔ پلیز لائٹ آف کر دو اور جاؤ، وہ کہہ کر لیٹ گیا۔ وہ حیران سی 1 منٹ کھڑی رہی، پھر لائٹ بند کر کے چلی آئی۔ کیا کہا؟ یہ شہری کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو بھابھی نے کہا ہے وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ کہہ دینا اپنے برخوردار سے کہ وہ بے شک وہاں کر لے، لیکن یہاں ایسا کم از کم ہماری زندگی میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ چچا جان بے انتہا غصے میں آ گئے تھے۔ باہر سے آ کر دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اگر گھر کی بچیوں کو ہم نہیں دیکھیں گے تو کون آ کر پوچھے گا؟ چھوٹے چچا برہم ہو رہے تھے۔ اماں آپ ہی کچھ سمجھائیں شہری کو۔ چچی جان کا چہرہ اترا ہوا تھا تو اسے بھی غیروں کی ہوا لگ گئی۔ بس دلہن، ناصر کی دلہن جیسے حسن سلوک کے لیے تیار رہو۔ اللہ نہ کرے اماں۔ ان کا دل ہولنے لگا۔ صاحبزادے کے لچھن تو یہی ہیں۔ دادی جان دل برداشتہ تھی۔ اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے تو میں بڑی اماں سے بات کرتا ہوں۔ دلہن چچی سے وہ ناراض ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہہ جو دیا کہ مجھے صرف بیوی چاہیے، ڈرامے کی فنکارہ نہیں۔ مجھے یہاں کی تہذیب سے محبت ہے، یہاں کے کلچر میں آنے والی زندگیوں کو دیکھتا ہوں۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان آنے کا چچی۔ میں وہیں اپنی دنیا، اپنا گھر، اپنا کلچر آباد کروں گا، اور یہ میری بدنصیبی ہے۔ صاحب میرے بچوں کو اور مجھے کیا تہذیب دے سکے گی؟ باپ گھر میں بیمار ہے، وہ اپنے فن کی آبیاری میں لگی ہوئی ہے۔ کیا دنیا میں اس کے علاوہ کوئی جاب نہیں تھی؟ یہ سب بڑی اماں کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ بھی روک سکتے تھے۔ وہ غصے میں آگ بگولا سا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ میں خود ہی ختم کرتا ہوں۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ لائن پر بڑی اماں ہی تھی۔ جی بڑی اماں، میں شہریار۔ اس کی آواز ٹھہر گئی تھی۔ جواب میں وہ صدقے باری ہونے لگی۔ بڑی اماں، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔
وہ ریسیور تھام کر دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہے بڑی اماں، میں صاحب کے معیار پر پورا اترتا ہوں یا نہیں، لیکن وہ میرے معیار اور آئیڈیل سے بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ آیا تو اسی خیال سے تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی پسند کو اولویت دوں گا، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں اپنی پسند کو اہمیت دوں گا۔ یقیناً یہ بات بڑے ابا اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، لیکن یہ اب ممکن نہیں رہا کہ صاحب میری زندگی کا حصہ بنے۔ اس کے دل کے اندر جو تغیانی تھی اس میں ٹھہراؤ آ گیا۔ بڑی اماں پتھر کی بن گئیں۔ تم سب سائرہ کا انتقام لے رہے ہو؟ بڑی اماں کی آواز پاتال سے آئی تھی۔ تم جیسے تو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں۔ تم ہو کیا چیز؟ کہہ دینا اماں اور دادی سے۔ کہاں گئی وہ شرافت، خاندانی طرح کہ جو بات آپس کی رشتہ داریوں میں ہے وہ غیروں میں کہاں؟ وہ اس وقت انگاروں پہ جل رہی تھیں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ دلہن چچی کا رنگ اسی وقت پیلا پڑ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اماں کے کمرے میں چلی گئیں۔ شہری بھائی آپ کو دادی بلا رہی ہیں۔ فراق کودتی ہوئی اندر آئی تھی۔ دادی جان وہ اپنے کمرے میں ہی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ ان کے پاس گئی۔ شہری کہاں گیا ہے؟ سب لوگ گھبرا گئے۔ چچی جان کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ چچا جان نے جلدی سے اس کی الماری میں پاسپورٹ چیک کیا۔ ہوگا یہیں کہیں، اس کی چیزیں سب رکھی ہوئی ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ میں دیکھتا ہوں بڑی چچی، آپ پریشان نہ ہو۔ گلریز چابی لے کر نکلا اور سیدھا قریبی جھیل کی طرف چلا آیا۔ شہری بھائی، وہ بری طرح چونک گیا۔ وہ جھیل میں مچھلیوں کو پاپ کارن ایک ایک کر کے پھینک رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے مچھلیوں اور مرغابیوں سے دل بہلا رہے ہیں، وہاں آپ کی ڈنڈیاں پڑی ہے۔ گلریز ہنس کر بیٹھ گیا۔ چلیے اٹھیے، پاپ کارن ختم ہو گئے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں کہاں؟ وہ چونک گیا۔ 2:30 بج رہے ہیں۔ اس وقت میں بجیا کو پک کرتا ہوں، ورنہ گھر آتے آتے 3 بج جاتے ہیں۔ اس نے کار اسکول کی باؤنڈری سے قریب پار کر دی۔ بس آتی ہوں گی 10 منٹ بعد۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ شہریار بھائی، میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا، اور اب اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں۔ BSc کے فائنل میں ہوں۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مشکل تو یہی ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہا۔ کچھ وقت لگے گا، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ سمجھنے اور نہ سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ میں 4 دن سے آپ کی فیلنگ محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے انہیں احساس دلایا۔ کیا سائرہ کے دل میں ذرا سی گنجائش نہیں؟ کوئی صورت گر ایسی ہو؟ گنجائش دلوں میں تو ہے، لیکن آپ ان کی طرف سے امید نہ رکھیے گا۔ وہ تبھی مسکراہٹ لیے انہیں دیکھنے لگا۔ برملا میں دادی جان سے اس کا اظہار کروں گا۔ رزلٹ خواہ کچھ بھی ہو، میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ میں کیسے اسے یوں چھوڑ دوں؟ شی از ڈپریسڈ۔ اس کی آواز میں محبت کی گہرائی تھی۔ بجیا آ رہی ہیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور قریب لے گیا۔ بھائی دروازہ۔ سائرہ نے شہریار کی طرف والے ڈور کی طرف دیکھا تو وہ نہ جانے کسی خیال سے چونک گیا اور جلدی سے اتر کر اس نے دروازہ کھولا۔ شہریار تم؟ وہ قریب آ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ جناب کے چہرے پر بارہ اور گلریز کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ اس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے اس وقت بھیگ رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے بجیا کہ دونوں کا رد عمل آپ کے سامنے ہے۔ خیر، شہریار کا رد عمل تو جان سکتی ہوں۔ کل سے جب سے بڑی اماں کے گھر سے آئے ہیں جلدی سو گئے، رات بھی کچھ بے چین سے تھے۔ بجیا آپ کو کچھ خبر نہیں، یہاں قیامت گزر چکی ہے۔ وہ مسکرایا۔ مجھے اس قیامت کا اندازہ تھا، اسی لیے میں نے اس بیوقوف لڑکی کو سمجھایا تھا کہ جو ہے اسے تم اپنے شوق کی حد تک رکھو۔ کیا ضروری ہے کہ شوق کو بڑھایا جائے؟ کیا کہا آپ نے چچی جان؟ اس کا لقمہ حلق میں اٹک گیا۔ جو تم نے سنا ہے۔ ان کا اداس چہرہ کھلی کتاب کی طرح تھا۔ خود شہری نے فون پر بڑی اماں سے بات کی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد سے وہ چپ ہے، پھر اٹھ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ابھی گلریز تمہارے ہی ساتھ تو لے کر آیا ہے، رات اماں بات کریں گی، بڑی ضدی طبیعت ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ رات کھانے کی میز پر وہ کسی سے بھی آنکھ نہ ملا سکا، بس یوں ہی اٹھ کر آ گیا۔ سبھی لوگ سوگوار سے تھے۔ ناصر کے بعد آج دوسری بار چچا جان اداس دکھائی دیے۔ وہ رات کافی دیر سوچتا رہا، پھر اٹھ کر خود ہی دادی کے پاس چلا آیا۔ دادی؟ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ شاباش بیٹا، تم نے بھی ناصر بند کر دکھا دیا۔ ان کی آواز جھک گئی۔ دادی صاحب میرا آئیڈیل کبھی نہیں تھی، لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا میں نے سر جھکا دیا۔ وہ اب اتنی دور فاصلے پر کھڑی نظر آتی ہیں کہ میں خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو کیا کوئی گوری چمڑی والی میم پسند آ گئی ہے؟ اگر پسند ہوتی تو لے کر آتا۔ جب خالی ہاتھ آیا ہوں تو یہ بات جان لیجئے کہ میں آپ لوگوں کی رضا کو اولویت دوں گا۔ اولویت کا بیٹے اور کون سا مقام آئے گا؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ ظاہری روپ کو اولویت دیتی ہیں، میں ظاہر سے متاثر نہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کیوں نہیں محسوس کرتی؟
کیا ضروری ہے صحابی ہمارا مقدر بنے؟ کیا کوئی اور لڑکی آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی؟ وہ جذباتی ہو گیا. کیوں نہیں؟ تو جس پر ہاتھ رکھ دے تیری ماں راضی، مگر ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہمارے خاندان کی ہو. دادی کی اس بات پر وہ کچھ بے چین سا ہو کر کھڑا ہو گیا. اس کے گھنگریالے بال ماتھے پر آ گئے تھے. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو کنگھا کرنے لگا. ننے ننے پسینے کے قطرے ماتھے پر پھوٹ نکلے. گہری شلوار قمیص میں بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا. مدھم مدھم روشنی میں پوری کائنات اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی. دادی جان. ان کے وہ قدموں میں بیٹھ گیا. اس کا حلق خشک ہو رہا تھا. دادی، آپ سائرہ کو کیوں نظر انداز کر رہی ہیں؟ کیا وہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں؟ اس کے دل کا غبار بہت شدت سے نکلا اور دادی کے گھٹنوں پر ہاتھ کی گرفت اور سخت ہو گئی. دادی جان نے جلدی سے چشمہ لگا کر اسے دیکھا. شہری تم؟ ان کی آواز میں بے یقینی کی کیفیت تھی تو اس نے جواب میں سہ ہلا دیا. کہاں اتنی سوگواری تھی کہ گھر کا ہر فرد چپ چپ گھوم رہا تھا کہ اچانک ماحول میں بنی بسنت بہار چھا گئی. کیا کہا دادی جان آپ نے مجھ سے؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. ہے کہاں شہریار؟ اس کے وجود میں ایک گرم لہر دوڑ گئی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دادی جان کے لبوں پر آخر بات آ ہی گئی. کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ وہ اٹھ کر سیدھی اس کے کمرے میں چلی آئی. شہری، اس نے زور سے دروازے کا لاک گھمایا کہ اس کی آنکھ کھل گئی. کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا. اس نے پردہ زور سے کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. عین توقع کے مطابق وہی تھی. میری ذات کو حوالہ بنائے بغیر تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرو. مجھے انوالو مت کرو. اپنی حماقتوں کو اگر خود تک محدود رکھو تو مناسب ہوگا. وہ غصے میں آ گئی. تم اسے میری حماقت کہتی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اور نہیں تو کیا. کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہاری ضد سے مجھے کتنا دکھ پہنچے گا؟ میں تم سے بڑی ہوں. صرف 2 ماہ اور 10 دن. وہ یوں بے نیازی سے بیٹھا تھا گویا اسے کوئی پرواہ یا اس کے غصے کا اثر ہی نہ ہو. دیکھو شہری، ہمارے اور تمہارے درمیان بہرحال ایک فاصلہ ہے. یہ شرعی فاصلہ تو نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ لیکن شعور کی تہوں میں پڑی اس بات کو کیا ہم اور تم جھٹلا سکیں گے؟ میری ذات کا حوالہ مت دو. تم مجھے نہیں جانتی. پلیز، یہ مذاق نہیں ہے. سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو سوچنا تھا وہ میں سوچ چکا. اب باری تمہاری ہے. یہ گڈے اور گڑیوں کے کھیل کی بات نہیں شہری. یہ زندگی کے نہ ختم ہونے والے سفر کی بات ہے. مجھے سفر میں تمہارے ساتھ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. میں تہی دامن ہوں، اس لیے زیادہ سفر مانگ رہے ہو. یہی بات ہے نا کہ میں یتیم ہوں. تمہیں رحم اور ہمدردی نے آن گھیرا ہے. جی نہیں، یہ صرف تمہاری سوچ ہے. تم جانتے ہی نہیں کہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے. جو میں نہیں سمجھ سکا اسے تم سمجھا دو. یہی کہ تمہارا خیال ایک خوبصورت جملے کے علاوہ کچھ نہیں. آزما کر صداقت کی پہچان کر لو. مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے تو ہے. یک طرفہ خیالات ہمیشہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں. محبتوں میں یہی ہوتا ہے. جی نہیں، دوسرے کے احساسات کا بھی دخل ہوتا ہے. کمال ہے، ایک انسان باہوش و حواس محبت کا ذکر کرے تو یقین نہیں آتا. خوشبو کا کوئی رنگ اور وجود کہاں سے لاؤں؟ محبت تو خود ایک نرم خوشبو کا جھونکا ہے. تھوڑی دیر میں اڑ جانے والے جذبے کی کتھا کہانی. تم جس کو محبت کہتے ہو نا شہری، وہ تمہارے یہاں ہائے ہیلو کہنے کا ایک واقعہ ہے. فیصلہ دادی کی کورٹ میں ہوگا. اب وہ کورٹ نہیں کہ دادی ہر چیز مجھ سے چھین کر تمہارے ہاتھ میں تھما دیں گی. میرا بھی کوئی فیصلہ ہوگا اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا. میں کل والی سائرہ نہیں. بہت مشکل ہے استانی جی. وہ ذرا بھر مایوس نہیں تھا. پلیز شہری، اگر یہ شرارت ہے تو جا کر ابھی ابھی دادی جان اور چچا کو بتا دو. کیوں تم مجھے گستاخی کا راستہ دکھا رہے ہو؟ کوئی کسی کو راستہ نہیں دکھاتا، راستے خود چل کر آ جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں تم سے بحث میں ہار جاؤں گی. خدا کرے ایسا ہی ہو اور یہ آخری شرارت دائمی ہو. ایسا ممکن ہی نہیں. تم نے کبھی بڑی اماں اور بڑے ابا کا خیال کیا؟ کیا یہ خود غرضی نہیں کہ برسوں کے ناطے اور رشتوں کو یوں ختم کر دیا جائے؟ قربانی دینے والے خود غرض نہیں ہوتے. وہ اس چیز کو تم سے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم نہیں جانتے. صرف ہمدردی غالب ہے اور کچھ نہیں. نہ میں لنگڑی ہوں اور نہ جاہل، اور کسی پر بوجھ بھی نہیں. اپنی ہمدردیاں یہاں سے سمیٹ کر لے جاؤ. میں قطرہ قطرہ محبت کے موتی لٹا کر جاؤں گا. محبتوں کے یہ موتی میری زندگی میں کبھی نہیں برسے. برسے تھے، تم نے محسوس ہی نہیں کیا. یہ ضروری تھا کہ جذبوں کی پھوار تمہارے آنچل میں گرتی؟ نظر تو آتی. اگر احساسات نہ ہوں تو بصیرت بھی بیکار ہوتی ہے. وہ کرب سے اس بار کھڑا ہو گیا. ناصر کی بے انصافی نے شاید مجھے آج بہت قریب کر دیا ہے. پتہ نہیں تم نے یہ احساسات بے خبری میں کہاں سے چن لیے.
اتنی بے خبر تو تم بھی نہیں تھی، انجان بنتے بھی تمہاری آنکھیں کیوں اس دن چھلک پڑی تھیں؟ اور مجھے تمہاری اور ناصر بھائی کی انگیجمنٹ کے دن اتنا اہم اور خاص کام لاہور میں کیوں پڑ گیا تھا؟ میں نے خود کو اس دن شکست خوردہ سمجھ لیا تھا، لیکن اب یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ صاحب دادی کی خوشی تھی سو میں چپ ہو گیا، لیکن آج میں اپنے لیے خود غرض ہوں۔ آئی لو یو سائرہ۔ پلیز شہری ایسی باتیں مت کرو، صاحب مجھ سے کئی بہتر ہے۔ سائرہ، میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ میں نے تمام عمر دیارے غیر میں ہی گزارنے کا عہد کر لیا اور تمہیں خبر نہ ہوئی۔ بولو سائرہ، ناصر کی شادی کی خبر ملی تو میں تڑپ کر آ گیا۔ کس کے لیے؟ پھر بھی احساسات کی کوئی شکل کوئی صورت درکار ہے؟ پلیز شہری، میں بڑے ابا اور بڑی اماں سے نظریں نہیں ملا سکوں گی، چاہے میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ بس بات ختم ہو گئی۔ وہ بڑی بات اب شروع ہوئی ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کہتی ہوں ہاتھ چھوڑو میرا شہری۔ اس نے مزاحمت کی۔ غور سے سن لو، اگر تم مجھے نہیں ملی تو میں خود کو تباہ کر لوں گا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیسی پاگلوں جیسی حرکت کرتے ہو؟ وہ اپنی کلائی پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کوئی بھی اس کا طرفدار نہیں تھا۔ ہر طرف سے فیصلہ شہریار کے حق میں ہوا جو گھر میں بھوک ہڑتال کیے ہوئے کمرے میں بند تھا۔ آ گئے، پڑ گئی دل میں ٹھنڈک، ہو گیا فیصلہ۔ بڑی اماں نے بڑے ابا کی خوب خبر لی۔ وہاں فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ سائرہ مختلف بچی ہے، بہت زیادہ حساس ہے۔ اب تم سب کی طرف سے شرمندگی کے احساس نے روکے رکھا تھا۔ رو رو کر وہ ہلکان تھی کہ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ بڑے ابا ابھی تک دکھی سے تھے۔ یہ بھی کوئی ڈرامہ ہوگا تمہارے گھر والوں کا؟ بڑی اماں چیخ کر بولی۔ فیصلہ جو اس کے نصیب کا تھا اس کے اختیار میں۔ میری اہمیت یوں بھی تھی کہ بدر بھائی نے اسے مجھے سونپا تھا، وہ میری ذمہ داری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی اسے گھر میں نہ رکھ سکا۔ وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، تو گویا تم آخری مہر لگا کے آ رہے ہو۔ وہ تڑپ کر بولی۔ بس کچھ یوں ہی ہوا۔ بڑے ابا نے ان کے کانوں میں بوم بلاسٹ کیا۔ شرم کرو، تم کیسے باپ ہو کہ اپنی بیٹی کے لیے تم احتجاج نہ کر سکے؟ جب میں اپنے گھر میں اس کے لیے احتجاج نہ کر سکا تو وہاں اپنی بیٹی کے لیے کیسے کر سکتا تھا؟ تم نے ہمیشہ اپنے بچوں پر اسے فوقیت دی ہے، آج اس کا کھل کر ثبوت دے آئے۔ کبھی کبھی رئیسہ بیگم ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم نے جو فصل بوئی شاید اس کے پھل صبر شکر کرنے والوں کے دامن میں ایسے ہی گرتے ہیں۔ بڑے ابا نے باہر جانے کے لیے شیروانی دوبارہ پہن لی۔ بڑی اماں بے بسی سے رونے لگی۔ کتنی خوبصورت رات ہے۔ اس نے مہندی اور کھنکتی چوڑیوں والا نازک سا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں ہوں، کچھ تو بولو۔ اس نے سرخ ہتھیلی پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ سندل جیسی خوشبو روح تک اتر گئی۔ وہ تھوڑا اور سمٹ گئی۔ ناراض ہو؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ مجھے معلوم ہے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا مجھے دکھ ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ تم میری دسترس میں ہو، دل کے بے حد قریب۔ اس نے ہنائی ہاتھ اپنے دل کے پاس کر لیا۔ شرم سے اس کے چہرے پر گلال کھلنے لگا۔ آج کی شب تو چاند تاروں سے روشنی مانگ لائی ہے، اور تم ہو کہ یہ سرخ جھلمل کرتا لباس پہن کر گونگی بنی ہوئی ہو۔ میں کہتا ہوں، کیا کوئی آواز سنائی دی تمہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے بند آنکھوں کو کھول دیا۔ صبح ہونے میں صرف 4 گھنٹے باقی ہیں۔ کل اس پہر میں بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس نے آہستہ سے ہنائی ہاتھ چھوڑ دیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ عورت کی ازلی سرشست بیدار ہو گئی۔ سر گھونگھٹ سر سے سرک گیا۔ ایک خلش ہے جو دل میں شام سے چبھ رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پچھتانے کی تمہیں عادت ہے۔ مانگ کی افشاں بالوں میں اتر آئی تھی جب اس نے تھوڑا سا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سائرہ، کیا سچ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے کی بندیا کو یوں چھوا گویا اب گینا ہے ٹوٹ جائے گا۔ شہری، اب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں کا کاجل بہنے لگا۔ بس یہی کہ کہیں یہ صرف میرا ہی یک طرفہ خیال نہ ہو۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جو بھی ہو وہ تو ہو چکا اب اس طرح۔ اس کے ہونٹوں پر شریر لالی پھیل گئی۔ شکر خدا کا کہ تم مسکرائیں، میں تو تمہاری خاموشی سے ڈر گیا تھا۔ اس کا لہجہ دوبارہ شوک ہو گیا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا میری باتوں کا؟ میں نے کہا تھا نا، اگر عمر بھر کے ساتھی کے انتخاب میں میری پسند کو شامل کیا گیا تو میں تم جیسی ہی لڑکی کو پسند کروں گا۔ کتنا بزدل تھا کہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میں تمہارا انتخاب کروں گا۔ وہ ہنسا۔ لیکن وہ ساری بزدلی کیا ہوئی؟ تم نے تو گھر میں مجھے تماشا بنا کے رکھ دیا۔ کیا ضرورت تھی اس بھوک ہڑتال کی؟ شرم سے میں نے ابھی تک چچی جان کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی مچلنے لگی۔ سائرہ، اس نے سرگوشی کی۔ جی؟
اس نے جھکی جھکی نظروں سے دیکھا جس میں ہردے کا اقرار تھا، تم میری محبت ہو۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of the novel ہردے کا اقرار. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah